नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन और नाज़रात, सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का तसद्दुक है और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली का खुसूसी फैज़ नज़र है कि आज हम मिनहाजुल कुरान विमेन लीग यूके के ज़ेर इह्तिमाम 10 रोज़ा ऑनलाइन मुहाफ़िल ज़िक्र हुसैन में से एक खूबसूरत महफिल याद शुहदाए करबला का हिस्सा है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का। अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और इनसे मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जरिया है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। आज हम सब का हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम की याद में जमा होना और अपने ईमान को जिला बख्शना इसी मोहब्बत की एक कड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अहले बैत से वाहाना मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम से करते हैं और तिलावत कलाम पाक से के लिए मैं दावत देती हूँ मोहतरमा साइमा साहिबा को, जिनका तल्लुक मिडलैंड जोन से है, कि वो आए और आयात बैयिनात की तिलावत से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख्याल भी न करना, बल्कि वो अपने रब के हजूर जिंदा हैं। उन्हें जन्नत की नेमतों का रिस्क दिया जाता है और वो हयात जावेदानी की उन नेमतों पर फरहा और शादा रहते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज़ल से अता फरमा रखी है, और अपने उन पिछलों से भी जो ताहाल उनसे नहीं मिल सके, उन्हें ईमान और ताअत की राह पर देखकर खुश होते हैं
کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذت وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ میں ملتمس ہوں محترمہ بشریٰ صاحبہ سے، جن کا تعلق مڈلینڈ زون سے ہے، کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محترمہ بشریٰ صاحبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر، مل چکا اذن مبارک
निकल जाए मेरा काश दरियार के पास, दम निकल जाए मेरा काश दरियार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। लिबास है फटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वकार है, भला कशे सवार है, कि है हजार कातलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन जिसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी सना ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बात किस कदर हसीन है, जो कह गए मोइनुद्दीन है, कि दीन की पनाह हुसैन है, कि दीन की पनाह हुसैन है। अब मैं दावत देती हूँ सिस्टर शुहदाए करबला की अजीम बारगाह में हदिया मनकबत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। बोले हुसैन मौला, बोले हुसैन मौला, तेरी रज़ा की खातिर, बोले हुसैन मौला, तेरी रज़ा की खातिर, एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए, सैयद ने करबला में वादे
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی دل سوز انداز میں آپ نے منقبت کا ہدیہ پیش کیا۔ شہادت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت ہے۔ جن خوش نصیب حضرات کو یہ میسر آتی ہے، ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے۔ مذکورہ آیہ مبارکہ میں شہداء کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا گیا ہے اور شہداء کو صالحین پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید دراصل کون ہے اور شہید کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ آج میں اسی موضوع پر یعنی شہید کے معنی و مفہوم، شہید کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دے رہی ہوں محترمہ شہینہ صاحبہ کو، جو کہ ہال گرین تنظیم کی صدر ہیں۔ حسین لائے ہیں میدان میں، حسین لائے ہیں میدان میں، محجوبینوں کو کبھی فلک نے بھی دیکھا ہے، ان حسینوں کو کبھی فلک نے بھی دیکھا ہے، ان حسینوں کو۔ زمین تو دیکھ ذرا ان فلک نشینوں کو، ہوا کہاں سے کہاں لائی ہے نگینوں کو۔ محترمہ شہینہ صاحبہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے فیضان نظر سے محرم الحرام کے ماہ مقدسہ میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں سلسلہ وار پروگرام بنام پیغام کربلا میں حاضر ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے شہید کے معنی اور تصور شہادت۔ میں نے شروع میں جو آیت مقدسہ تلاوت کی وہ شان شہداء کے موضوع پر مشتمل ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کی حقیقت کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ بیان کیا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کی حقیقت اور ماہیت کی سمجھ نہیں ہے، یقیناً انہیں سمجھ نہیں ہے جو انہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا حسن ترتیب ہے کہ اس کا ایک اول آیت ہے اور ایک آخر آیت۔ اول آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، اور ان کے مردہ کہنے یا مردہ سمجھنے کے تصور کو بل احیاء کہہ کر رد کر دیا گیا ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں جو فرمان ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے اور کیسے ہے، اب از خود کسی اور ذریعے سے یا کسی مصدر کا سہارا لیے بغیر قرآن مجید کی جو نص ہے، ظاہر نص، اگر اس پر توجہ کریں تو اس کا مفہوم از خود واضح ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا منشا اس طرح واضح ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ صاف ظاہر ہے انہی کو جو اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں، انہیں منع کیا گیا ہے کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ گویا وہ لوگ جو شہیدوں کو شہادت کے باوجود مردہ سمجھتے ہیں اور مردہ کہتے ہیں، قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تم انہیں مردہ اس لیے سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی کو بھی شعور نہیں، ان کو شعور نہیں جو انہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں ان کی زندگی کا شعور ہوتا تو انہیں مردہ نہ کہتے، نہ مردہ سمجھتے، کیونکہ مردہ کہہ رہے ہیں اس لیے قرآن یہ بات ثابت فرما رہا ہے کہ انہیں شعور نہیں۔ گویا شہداء کی زندگی کا انکار کرنا قرآن کی روح سے بے شعوری ہے۔ اب قرآن پاک شہداء کی زندگی کا شعور دے رہا ہے۔ کیسے؟ بل احیاء کہہ کر شعور دے رہا ہے کہ جنہیں شہادت ملتی ہے وہ ابدی زندگی پا جاتے ہیں۔ وہ ابدی زندگی کیسے پا جاتے ہیں؟ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہید، شاہد، مشہود اور مشاہدہ، یہ تمام الفاظ شہود مصدر سے مشتق ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو شہیدہ، یشہدو، یشہودن کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ اس کا ایک معنی حاضر ہونا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں ارشاد باری تعالی میں استعمال ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ میں شہداء کا مصدر شہود، حاضر ہونا کے معنی میں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شہید وہ ہوا جو حاضر ہو، موجود ہو۔ اسی طرح دعا جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے حاضروں کو بخش دے اور ہمارے غائبوں کو بھی۔ یہاں بھی مشاہدہ بمعنی حاضر کے ہے، اور وہ مقامات جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں انہیں مشاہد الحج کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ میدان جہاں لوگ حاضر ہوں مشاہد کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے، جس کی مناسبت سے اس کی موت شہادت کہلاتی ہے۔ اور بائیں معنی تصور شہادت کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں شہید کی موت میں حاضری کی 2 جہتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے حاضری کی پہلی جہت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حاضری کی یہ جہت کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قفس سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو اسی وقت اس کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام غزوہ احد کے دن شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن تمہارے باپ سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے، اور فرمایا، اے میرے بندے، مجھ سے کچھ مانگ کہ میں تجھ کو عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ تیرے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد دنیا میں واپسی نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری جانب سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت پاتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بوقت موت روح کا براہ راست حاضر ہونا، یہ سعادت صرف فقط شہید کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ روح کے ہزاروں پردے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو درکنار عرش معلیٰ تک پہنچنے میں بھی حائل ہوتے ہیں۔ یہ پردے بندے کے اپنے دنیاوی اعمال، معاملات اور احوال کے ہوتے ہیں، لیکن شہادت کی موت ایسا عمل ہے کہ اس کے دروازے سے گزرتے ہی سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ اپنے سابقہ اعمال کی بنا پر اس لائق نہ تھا کہ اس کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، لیکن شہادت کی موت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ لمحہ بھر میں ہی دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے۔ چونکہ شہید کی روح وقت شہادت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے والا۔ اس طرح شہادت کا مفہوم ہوا وہ موت جو بلا حجاب بندے کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کر دے۔ آئیے اب حاضری کی دوسری جہت کی طرف چلتے ہیں جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے کہ جب شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرنے لگتی ہے تو ہزارہا ملائکہ کو اس کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، جن کے سامنے بڑی شان کے ساتھ شہید کی روح قبض کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ احد کے دن میرے والد کی لاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں لائی گئی کہ کافروں نے ان کا مسئلہ کر ڈالا تھا۔ جب جنازہ آپ کے سامنے تھا تو میں گھڑی گھڑی کفن کھول کر ان کا دیدار کرتا تھا، جس پر لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی چیخ و پکار سنی۔ تفتیش حال پر پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یا پھوپھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں منع فرمایا، تو مت رو، اس عبداللہ پر تو فرشتے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا شہید کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہزارہا ملائکہ
اس شہید کی روح پر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ وہ مبارک شخص ہے جس کی روح پر وقت وفات حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک روح ہے۔ اب یہاں پر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی ایک ایمانی نقطہ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ وہ ایک شہید جس کی روح پر فقط ایک مرتبہ جب روح کے پرواز کرنے کا وقت آیا تو ہزاروں ملائکہ حاضر ہو گئے، اور ہزارہا ملائکہ کی حاضری نے اسے اللہ کی راہ میں جانے والے کو شہید کر دیا۔ وہ شہید جس کی روح پر ایک مرتبہ ملائکہ آئے، رب کائنات نے کہا اس کی روح ابد الآباد کی اس زندگی سے ہمکنار ہو گئی ہے کہ اس کو اب مردہ نہ کہنا۔ جس کی روح ایک بار 1000 ملائکہ آئے وہ شہید بنا، اور وہ ذات پاک جو گنبد خضرا میں آسودہ حاب ہے، جن کی روح پاک پر، جن کے در اقدس پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے ہر شام حاضر ہوتے ہیں اور قیامت تک حاضر ہوتے رہیں گے، ان کی شان شہادت اور شہادیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور کو ایک شہادت صبح کو ملتی ہے اور ایک شہادت شام کو عطا ہوتی ہے۔ ایک شہادت کا تاج میرے آقا کے سر انور پر صبح کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرا تاج شہادت ہر شام کو رکھا جاتا ہے۔ ایک عام شہید جس کی شہادت کو ایک تاج ملا وہ تو مردہ نہ رہا، زندہ رہا، اور ہر صبح و شام جن کو شہادتیں عطا ہوتی ہیں ان کی حیات اور زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے شہید کا ایک اور معنی جانتے ہیں۔ شہیدہ یشہدو، شہودن کا ایک معنی کسی چیز کو پا لینا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو وہ اس ماہ کے پورے روزے رکھے۔ اس معنی کے اعتبار سے شہید کا معنی ہوگا کسی چیز کو پا لینے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے شہادت کا مفہوم کیا ہے، اور شہید بالآخر کس چیز کو پا لیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم برزخ، عالم عقبہ اور جنت میں ایک مرد مومن کے لیے جن انعامات اور احسانات کا وعدہ فرمایا ہے، اس بندے کو جو نعمتیں اور سعادتیں عطا کی جائیں گی، شہادت کی موت کے دروازے سے گزرتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدوں کو عملاً پا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ اول تو یہ کہ خون بہتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوم، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ سوم، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چہارم، قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ پنجم، اسے ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے اور حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ ششم، اس کے رشتہ داروں میں سے اسے 70 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کے انعامات یوں تو ہر مومن پاتا ہے، لیکن باقی لوگوں کو اللہ کے انعامات حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ انہیں حساب و کتاب، نکیرین کے سوال و جواب اور ثواب و عذاب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں ایک آدمی اللہ کے وعدوں کی منزل تک پہنچتا ہے۔ لیکن شہادت کی موت وہ دروازہ ہے کہ جو ایک ہی قدم میں سارے مرحلوں کو عبور کرا دیتا ہے۔ ادھر روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، ادھر شہید اسی لمحے وہ سارے انعامات حاصل کر لیتا ہے جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں۔ اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا
وقت شہادت اس نے وہ پا لیا۔ آئیے شہید کا ایک اور معنی جانتے ہیں۔ شہیدہ یشہد شہودن کا معنی موجودگی، مشاہدہ کے ساتھ، خواہ یہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ دل کی آنکھ سے ہو۔ اس معنی کی روح سے شہید کا معنی ہوگا مشاہدہ کرنے والا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر شہید کس شے کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے، اور اس نسبت سے شہادت کا مفہوم کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادھر اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی روح اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے اور وہ جام شہادت نوش کرتا ہے، ادھر سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اس لمحے شہید اللہ کے حسن مطلق کا مشاہدہ اور حسن صفات کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار وہ نعمت ہے جو الا ماشاء اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، چونکہ شہادت کی موت اللہ کے دیدار اور اس کے صفاتی حسن کے جلووں کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس مرنے والے کو شہید اور اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں۔ جنت میں لا تعداد لوگ داخل ہوں گے اور ایسے خوش و خرم ہوں گے کہ جنتیوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا جو جنت میں پہنچ کر پھر دنیا میں واپس جانے کی خواہش کرے، اس لیے کہ جنت راحتوں کا مرکز ہے اور اللہ کے انعام و کرام اور سرور و استنباط کا سچ چشمہ ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں سب کچھ موجود ہے جو تمہارا جی چاہے۔ دنیا میں تو انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، مگر جنت میں چونکہ ہر خواہش پوری ہوگی، لہٰذا اس کے بعد انسان کی جستجو ختم ہو جائے گی اور اس کی تلاش کا اختتام ہو جائے گا۔ گویا یہ وہ مقام میں خوبی ہے جس سے بہتر مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ البتہ شہید کا دل جنت میں ہر وقت یہ چاہتا رہے گا کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جاؤں، 10 بار زندگی ملے اور 10 بار شہید ہوں، پلٹ کر شہادت کی موت ہو اور شہادت کی موت کے وقت جو لذت ملی تھی وہ بار بار چکھوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو جنت میں داخل ہو اور دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے، خواہ اسے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے ماں سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹے، پھر 10 دفعہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کا درجہ دیکھ چکا ہے۔ شہادت کی موت کا مزہ کیسا ہے اگر ہمیں اس کا اندازہ اور احساس ہو جائے تو شاید ہم ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کی خواہش نہ کریں۔ شہادت کی موت کا مزہ تو ایسا مزہ ہے کہ بندے کو جنت میں بھی قرار نہیں آتا، وہ جنت میں بھی دنیا میں واپس لوٹ جانے اور بار بار شہادت کی موت کا پیالہ پینے کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں میں سے ایک شخص لایا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اسے ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے تجھے کیسا ٹھکانہ ملا؟ وہ کہے گا، اب مجھے بہترین جگہ ملی۔ پھر اسے خداوند قدوس فرمائے گا کہ مانگو اور کسی چیز کی خواہش کرو۔ وہ کہے گا، میری آرزو یہ ہے کہ اے اللہ مجھے پھر دنیا کی طرف بھیج تاکہ میں تیری راہ میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں۔ یہ سوال وہ اس لیے کرے گا کہ وہ اللہ کے ہاں شہید کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہوگا۔ وقت شہادت اپنے مولا کی بارگاہ میں
جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اسے جنت کی ساری نعمتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ خواہش کرتا ہے کہ اسے بار بار دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ وہ ہر بار اللہ کی راہ میں شہید ہو سکے۔ شہید کو وقت شہادت حسن مطلق کے جلوے کی جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی لذت میں کھویا رہتا ہے، اسی تصور میں مگن رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کاش وہ لذت اسے بار بار حاصل ہو۔ جس طرح کوئی شخص موسم بہار میں کسی باغ کی سیر کرے، باغ میں خوب سبزہ ہو، ہر طرف خوبصورت پھول مہک رہے ہوں، کلیاں چٹک رہی ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہوا چل رہی ہو، پرسکون ماحول ہو، اور ایسے راحت افزا مناظر آدمی نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، اور اس شخص کو یہ سامان اور نظارہ بڑا بھلا لگے، وہ سالہ سال بعد بھی آنکھیں بند کر کے ان مناظر کے تصور سے لطف اندوز ہو۔ یہ تصور اسے کبھی خواب میں بھی آ جائے تو وہ ایک کیف محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، اور حسن جو اس نے دیکھا ہے وہ فانی ہے، وہ ناقص حسن ہے۔ اس ناقص اور فانی حسن کو دیکھ کر کیف سرور آتا ہے، اور سال بعد بھی انسان اس کا تصور کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو پھر اس حسن کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا جس سے سارے حسنوں نے جنم لیا ہے، جو سارے حسینوں اور سارے جمیلوں کو حسن و جمال کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ جب اس حسن کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے تو جو نگاہیں اس حسن کا دیدار کرتی ہوں گی ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ایسی خوشبختی اور سعادت کی موت ہے کہ روح کف سے انسری سے پرواز کرتے ہی حسن مطلق کا جلوہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور بندہ اس کے دیدار میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت محض اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کسی مچھر یا چونٹی کے کاٹنے سے انسانی جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ شہید کو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے تکلیف محسوس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ بوقت شہادت اللہ کے حسن کے جلوے اور مشاہدہ میں غرق ہوتا ہے۔ اس پر ایک تو کیا ہزاروں تلواریں چل جائیں تو بھی اسے تکلیف کا کوئی احساس تک نہ ہو۔ حسن الہی کے جلووں میں گم اس شاخ کی گردنیں بھی کاٹتی جائیں تو انہیں کیوں کر تکلیف محسوس ہو، جبکہ اس سے بدرجہ کم تر حسن یوسف میں یہ تاثیر تھی کہ اس کا مشاہدہ کرنے والوں نے بے خودی میں ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں ذرہ بھر تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ یہ واقعہ ایک واضح دلیل ہے کہ ایسی حالت میں تکلیف تو ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ زنان مصر کی کیفیت کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، پس جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگی اور مبہوت ہو کر پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی، خدا کی پناہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ نورانی فرشتہ ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام کے نظارے کا یہ عالم ہے کہ زنان مصر نے اس میں گم ہو کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہ اس حسن کی تاثیر ہے جو کہ ناقص ہے، تو حسن حقیقی اور حسن کامل کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً حسن الہی کے جلووں میں گم اس شاخ کی گردنیں اگر کٹ بھی جائیں تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ آئیے یہاں پر شہید کے ایک اور معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
شہیدہ یشہدو شہودن کا ایک معنی گواہی دینا بھی ہے۔ اس معنی کے روح سے شہید کا معنی ہوگا گواہی دینے والا، یعنی گواہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، لین دین کے معاملات میں اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے تصور شہادت کیا ہے۔ یوں تو زندگی میں انسان ہزارہا گواہیاں دیتا ہے، کبھی اپنے قول سے گواہی دیتا ہے اور کبھی اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ حق بات ثابت ہو جائے۔ قول و عمل سے بڑھ کر سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ انسان کسی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ اس کا جان قربان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے جان قربان کی ہے اس مقصد کو اس نے حق جانا ہے۔ شہید اپنی جان پر کھیل کر اور جام شہادت کو نوش کر کے اللہ کے دین کے حق ہونے اور قوم کی قدروں کے حق ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ اس گواہی پر اللہ رب العزت اسے جو صلہ عطا فرماتا ہے اسے ایک حدیث صحیحہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا اور کہا، پھر فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس سے بندے کو 100 درجے ملیں گے اور ہر درجہ دوسرے درجے تک زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ شہید کی اس گواہی کے بدلے میں نہ صرف یہ کہ اس کی خطاؤں کو معاف اور گناہوں پر کلمے عفو پھیر دیتے ہیں، بلکہ جنت میں اس کو 100 بلند درجات عطا فرماتے ہیں، اور یہ درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھے شہید کے چند معانی اور تصور شہادت قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیل عالی کی کتاب شہادت امام حسین علیہ السلام، فلسفہ و تعلیمات اور خطاب شہید اور شہادت کا تصور سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت شہدائے کربلا کے صدقے ہم پر خصوصی فضل و رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے شب و روز اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اب بارگاہ امام حسین اور اہل بیت میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محترمہ آسیہ صاحبہ جو کہ حج ہل تنظیم کی صدر ہیں، سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پر ہوئی موت جن سے شرمندہ، سلام ان پر ہوئی موت جن سے شرمندہ، سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے، بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام،
فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، اکبر و اصغر پر جان قربان ہو، اصغر و اکبر پر جان قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، قاسم و باس پر جان قربان ہو، قاسم و باس پر جان قربان ہو، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، ان سبھی حسینی پرداداروں کو سلام، سب حسینی پرداداروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، آپ کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے تذکرے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکر کو قبول فرمائے اور میری اور آپ سب کی نجات کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔